بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इंशाल्लाह आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज हमारा सेकंड सेशन है मॉड्यूल 5 का, जिसमें खिलाफत बनु उमैया पे हमने डिस्कस करना शुरू किया था और थोड़ी सी उसकी बैकग्राउंड को देखा था, और फिर हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके बेटे यजीद और फिर उनके बेटे माविया 2 को हमने डिस्कस किया था। और इसमें दो चार चीज़ें थोड़ी सी ऐसी थी कि जिसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि ये ख़ानदान किस तरह से थे। तो सारे बनु उमैया, लेकिन ये कि इनके ख़ानदान डिवाइडेड किस तरह से थे। ठीक है, अच्छा, बाकी ये कि ये नक्शे वगैरह मैं सिर्फ इस वजह से हर दफ़ा आप लोगों को दिखाता हूँ कि प्लीज़ नक्शों के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि इसी से हिस्ट्री याद रहेगी। मिडल ईस्ट का नक्शा, बल्कि उसके बाद फिर जब इस्लाम पूरी दुनिया में फैला है तो उस लिहाज से पूरी दुनिया के नक्शे के ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए। आज हम इंशाअल्लाह ताला बनु उमैया के चौथे खलीफा मरवान बिन हकम से शुरू करेंगे। उसके बाद अब्दुल मालिक बिन मरवान, फिर अल वलीद बिन अब्दुल मालिक, फिर हम बीच में ये अब्दुल वलीद बिन अब्दुल मालिक के दरमियान उसके दौरान हुकूमत जो है वो तीन चार ऐसी शख्सियतों का जिक्र है कि जिनका जिक्र भी मैं करूंगा इंशाअल्लाह। तो उनमें हज्जाज बिन यूसुफ, मोहम्मद बिन कासिम, तारिक बिन जियाद और कुतैबा बिन मुस्लिम है। और उसके बाद फिर सुलेमान बिन अब्दुल मलिक जो है वो एंड में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट खलीफा जो है सुलेमान बिन अब्दुल मलिक हैं, और क्या 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 हालात पे जिसकी वजह से वो खलीफा बने, और उसके बाद फिर बहुत ही सैड हालात कुछ हुए जिसको इंशाअल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे। हमें पता है कि खिलाफत बनु उमैया 661 में शुरू हुई और 750 में उसका अख्तिताम होगा, और 89 ईयर्स जो है वो खिलाफत बनु उमैया जारी रही। अच्छा, अब थोड़ा सा हम पुराना एक चीज़ को रिव्यू कर लेते हैं कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है उमैयत यानी उमैया फैमिली के, उमैया ख़ानदान के पहले खलीफा थे अपने ख़ानदान के, लेकिन इस्लाम के वो तीसरे खलीफा थे, यानी खुलफा राशिदीन में से उनका नंबर तीसरा था। और अगर आप इसको उमैया खिलाफत को स्टडी करें तो आप देखते हैं कि विद इन दिस उमैयड एम्पायर देयर वर 3 डिफरेंट डायनेस्टीज, यानी डायनेस्टीज का मतलब 3 मुख्तलिफ खानदान थे, जो कि ओवरऑल कबीला तो बनु उमैया का था, लेकिन ये खानदान किस तरह से 3 उसमें डिवाइडेड थे। उसमें हजरत अमीर माविया, फिर उनका बेटा यजीद, फिर उनका बेटा माविया 2, ये तीनों एक खानदान के थे। ये अमीर माविया के वालिद कौन थे? अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो ये एक खानदान हो गया। फिर उसके बाद फिर एक सिविल वॉर का अरसा आया, हालांकि खिलाफत तो आ गई थी अगले हुक्मरान के पास, लेकिन एक सिविल वॉर का तकरीबन 14 साल चली, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हुए, खलफशार हुआ। लेकिन फिर सेकंड जो मरवान बिन हकम ने जब संभाला और उसके बाद जो उसका बेटा आया, उसके बाद हालात बेहतर होना शुरू हो गए थे। तो ये दूसरी डायनेस्टी हो गई। तीसरी डायनेस्टी फिर वो है जो उमैयद खानदान की है, कि इनका एक बेटा अब्दुर्रहमान वन, यानी अब्दुर्रहमान दाखिल भी इन्हें कहा जाता है, जो फिर अब्बासी खिलाफत के शुरू होने पे इनको भाग के स्पेन जाना पड़ गया था, क्योंकि इनको उमैया खानदान के तमाम लोगों को कत्ल करा दिया गया था बनु अब्बास ने। तो जब ये स्पेन गए तो यहाँ पे फिर इनकी हुकूमत रही। तो ये पूरी जो अंदुलुसिया भी बोलते हैं, अंदुलुस भी बोलते हैं, और स्पेन, जो आप समझिए मोरक्को के ऊपर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को क्रॉस करते हुए जब आप जाते हैं, और जिसकी सरहदें जो हैं आजकल के पुर्तगाल आपके वेस्ट में है और स्पेन है, तो उस जमाने में अंदुलुसिया जो है वो पूरा एक होता था, यानी स्पेन और पुर्तगाल एक ही बादशाह थी वहाँ पे, और वो थी अब्दुर्रहमान की और फिर उनके
ان کے بچوں کی آئی آگے. اور اسی طرح سے یہ پھر لوگ فرانس تک پہنچ گئے تھے، لیکن وہ جو واقعہ ہے وہ بڑا سیڈ ایونٹ ہے جس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اچھا، اب یہ مجھے پتا ہے تھوڑا سا چھوٹا میپ کو پورا ایک اسکرین پہ لانے کے لیے تھوڑا اس کا سائز چھوٹا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ پہلی ڈائنسٹی ہو گئی امیت خلافت کی. یہ امیہ ہیں، یہ پورا ان کا خاندان ہے بنو امیہ کا. ٹھیک ہے، تو اب یہ دیکھیے جو ابو سفیان کے بیٹے پوتے اور پڑ پوتے، یہ تو ایک ڈائنسٹی ہو گئی. اس کے بعد پھر جب مروان بن حکم، اب یہ جو ہے ابو سفیان کے جو کزن تھے، سوری بھائی تھے الحکم، ان کے خاندان میں چلی گئی. مروان بن حکم کے پھر پورے خاندان میں یہ باقی جو سیکنڈ ڈائنسٹی آپ کہہ لیں جو آپ کو گرین میں نظر آ رہا ہے، یہ ان کی ڈائنسٹی ہو گئی. پھر امیہ خاندان کے ہی ایک لڑکا جو تھا وہ بھاگ کے اسپین چلا گیا، تو پھر عبد الرحمن داخل کی یہ پورا جو ہے یہ پھر عبد الرحمن یہ تیسری ڈائنسٹی اسپین میں ہو گئی. تو بنو امیہ کو آپ تین اس میں مختلف اس میں دیکھ سکتے ہیں خاندانوں میں. اس کے بعد پھر عبد الرحمن کے خاندان سے ہی لیکن پھر آگے پھر جو دوسری ساری خلافتیں شروع ہوئیں وہ پھر آپ کو ریڈ میں نظر آ رہی ہیں جو اسپین میں آگے تک چلی تھیں. اچھا، یہ چارٹ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی دکھا چکا ہوں. یہ چارٹ بہت امپورٹنٹ ہے، یاد رکھنا. یہ بنو امیہ ہے، یہ آپ کا سمجھیں یہاں سے اہل بیت ہیں، یہ آپ کے حضرت عبد المطلب کے آل اولاد ہیں، یہ بنو عباس ہے، اینڈ سو آن. تو اس کو پھر میں نے اس کو انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ کر دیا ہے جن لوگوں کو اردو پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے. اسی طرح سے اب یہ تھوڑا سا بنو امیہ کا چارٹ ہے، اور پھر مزید اس کو میں نے انگلش میں اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے یہ والی سمجھے ڈائنسٹی ختم ہوئی. اب مروان بن حکم کے پاس آ رہی ہے جو آج ہم شروع کریں گے. ان کے جو ہے تین بیٹے تھے، محمد، عبد العزیز اور عبد المالک، اور اس کے بعد پھر عبد المالک کے چار بیٹے آئے جن میں یہ سارے لوگ ہیں، اور پھر عبد العزیز کے بیٹے حضرت عمر بن عبد العزیز جن کا تاریخ میں بہت بڑا نام ہے اور جن کو پانچواں خلیفہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا زہد و تقوی اور ان کی دین سے محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت اور جس طرح سے انہوں نے حکومت چلائی. تو بہرحال تو یہ ایک تھوڑا سا اوور ویو تھا. یہ چارٹ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں جس میں آپ کو ایگزیکٹ ڈیٹس مل جائیں گی کہ حضرت معاویہ بن ابو سفیان سے لے کے اور پھر پورے آپ کو جو امیہ خلافت ہے اس میں آپ کو ان کے نام، ان کا جو دور حکومت تھا اور پھر کتنے کتنے سال ان لوگوں نے حکومت کی. تو آج آپ سمجھیے ابھی ہم مروان بن حکم پہ پہنچے ہیں جنہوں نے صرف جو ہے 10 مہینے حکومت کر پائے تھے. ٹھیک ہے، اور پھر یہ میں نے نمبر ڈالے ہوئے آپ لوگوں کے لیے، تو 1 2 3 خلیفہ ہو گئے. چوتھے خلیفہ کی آج ہم بات کریں گے اور اس کے بعد پھر آگے چلیں گے 5ویں اور 6ٹھے پہ. ٹھیک ہے. اچھا، جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو سوری جب معاویہ 2 کا یعنی کہ یزید کے بیٹے معاویہ 2 جو ہے وہ حکومت چھوڑ کے چلے گئے تھے، لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا تو تقریباً ایک کیوس تھی کیونکہ مزید ان کے خاندان میں آگے کوئی تھا نہیں خلافت لینے کے لیے، اور ان کے جو ابو سفیان کے بھائی تھے ان کی آل اولاد سے پھر مروان کے آل اولاد سے لوگ آگے بڑھنا شروع ہوئے. لیکن مروان بن حکم کو بھی پورے سمجھیے کہ جو سول وار تھی وہ ان کے دوران چلتی رہی. اچھا، اب اس وقت کیا تھا کہ تقریباً 3 لوگ جو ہیں، اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے تو پلیز اس کو تھوڑا سا آپ لوگ غور سے سنیں کہ 3 لوگ تھے جو خلافت کے یا تو خواہش رکھتے تھے یا یہ کہ ان کو خلیفہ بنا دیا گیا تھا. ان میں سے سیریا کے باہر اور سراؤنڈنگ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا لیا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ حجاز کا علاقہ، مکہ مدینہ اور پھر ایجپٹ کے علاقے تک. پھر جو دوسرے تھے وہ تھے مختار ابن ابی عبید. یہ زیادہ تر وہی کوفی وغیرہ کے لوگ تھے، عراق کے جو کوفہ کے رہنے والے تھے. تو انہوں نے جو بھی کچھ ہوئے تھے وہاں کے حالات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا میں، تو انہوں نے اپنے آپ کو خود سے خلیفہ ڈکلیئر کر دیا تھا، لیکن وہ اتنے زیادہ دن چل نہیں سکی. تو ان حالات میں ان سول وارز کے دوران یہ 3 لوگ تھے جنہوں نے اپنی اپنی حکومتیں مختلف جگہوں پہ ڈکلیئر کر دی تھیں. اچھا، تیسرے جو تھے وہ مروان بن حکم تھے جو کہ ایکچوئل خلیفہ بنیں گے، اور انہوں نے بھی اپنی حکومت ڈکلیئر کر دی تھی. ہوا یہ تھا کہ جب ابو سفیان کے آل اولاد سے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا یا کوئی نہیں آیا
या कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी, तो फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई कम से कम, मरवान बिन हकम के पास गए कि भाई कम से कम हमारी बनु उमैया में तो हुकूमत रहे, तो आप प्लीज इसको संभालें। हालांकि वो उनके पास इतना ज्यादा वक्त भी नहीं था, क्योंकि 10 महीने बाद उनका इंतकाल हो गया था। और फिर एक और जो बहुत ही काइंड ऑफ हिडन इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे लोगों को ये नहीं बताया जाता, कि मरवान ने शादी कर ली थी यजीद की बेवा से। यानी जो यजीद बहुत ही कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर है ना हमारे इस्लामिक हिस्ट्री में, उसका जब इंतकाल हुआ यजीद का, तो उसकी बेवा से शादी कर ली मरवान ने। अब मरवान को फिर वो पूरी यजीद के, यानी वो अबू सुफियान के आल औलाद का जो सपोर्ट थी, वो सारी मरवान बिन हकम को मिल गई, यानी पॉलिटिकल सपोर्ट सारी उसको मिल गई। तो अब इस वजह से वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर बन के और एक खलीफा बन के सामने आ गया, और यही वजह है कि फिर अब्दुल्ला बिन जुबैर या जो दूसरे लोग खड़े हुए थे, उनको इतनी ज्यादा लाइमलाइट नहीं मिल सकी। फिर मरवान ने अपनी आर्मी को नॉर्थ सीरिया और इजिप्ट भेजा, ताकि अब्दुल्ला बिन जुबैर की खिलाफत को वो ले सके। ज़ाहिर पता, जब एक खलीफा बन जाता है तो वो अपनी बैत हासिल करने के लिए फिर वो जितने भी इलाके होते हैं जिन पे दूसरे लोगों की हुकूमत होती है, उनको अपने अंडर लाने के लिए आर्मी यानी फौज कशी होती है, आर्मी भेजते हैं। तो उसने भी यही किया। अब्दुल्ला बिन जुबैर जो है वो बेसिकली मक्का मुकर्रमा, मदीना, नॉर्थ सीरिया और इजिप्ट, इन 4 जगहों के ऊपर उनको खलीफा एक्सेप्ट कर लिया गया था बाय मोस्ट पीपल। लेकिन ये कि चूंकि माविया खानदान के बाद जो है वहां पे एक हुकूमत कायम हुई थी पिछले बहुत सालों से, तो फिर मरवान बिन हकम को ऑटोमेटिकली वो लेवरेज मिल गया जो दूसरे लोगों को नहीं मिल सका। मरवान बिन हकम की हुकूमत सिर्फ 10 महीने रही, 684 से 685। और आप ये देखिए, मरवान बिन हकम ये है, ये चौथा खलीफा आप इसे कह लें बनु उमैया के खानदान का। अच्छा, मरवान बिन हकम के 3 बेटे थे, अब्दुल मालिक, अब्दुल अजीज और मोहम्मद। और ये मरवान बिन हकम हुजूर हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के कज़न भी थे। और फिर इन्होंने जो है जंगों में रोमन्स के खिलाफ जो है लड़ा भी हुआ था, तो इनकी एक लिहाज से एक रिस्पेक्ट थी अपने पूरे ख़ानदान में भी और वहाँ के रहने वालों में। और फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में ये फ़ारस के, यानी वेस्टर्न ईरान के गवर्नर भी रहे हुए थे, तो इनको पॉलिटिकल नो हाउ थी, इनको अंदाज़ा था कि पॉलिटिक्स कैसे चलाते हैं। लेकिन ये कि और फिर इन्होंने बेसिकली मदीना मुनव्वरा, हजरत माविया रज़ी अल्लाह ताला के दरमियान में मदीना मुनव्वरा के गवर्नर भी रह चुके थे। और इन्होंने एज अ डिफेंस मिनिस्टर रहे थे इन हिजाज में, यानी मक्के मुकरमा मदीना मुनव्वरा में। और फिर यजीद की डेथ के वक्त जो है, यजीद की डेथ के बाद फिर ये इनको दोबारा से सीरिया भेज दिया गया था। तो इन्होंने अपनी जिंदगी में अपने बेटे अब्दुल मालिक और अब्दुल अजीज को अपना सक्सेसर बना के पेश किया था, यानी क्राउन प्रिंस बना के, बेसिकली कि ये लोग क्राउन प्रिंस होंगे और मेरे बाद अब्दुल मालिक आएगा और अब्दुल मालिक के बाद फिर अब्दुल अजीज आएगा। तो ये वहां पे उस जमाने में एक खास ट्रेंड था, जिसके लिहाज से उन्होंने ये डिसीजन ले लिए थे अपनी जिंदगी में। अच्छा, मरवान जो है उसने अपनी कैलिफेट समझिए कि फोर्स से ली थी, यानी कि लोगों को जो भी पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स होते हैं उन चीजों को यूज करते हुए उसने बाय फोर्स ली थी। और खालिद बिन यजीद, अच्छा अब आप देखिए कि क्योंकि खालिद बिन यजीद जो है वो कौन है, यजीद का बेटा है, और वो उसको सक्सेशन मिलनी चाहिए थी, क्योंकि यजीद के बेटे माविया टू तो हुकूमत छोड़ के चले गए थे। तो अब खालिद बिन यजीद के जो दूसरा बेटा था खालिद यजीद का, उसको मिलनी चाहिए थी। लेकिन ये कि फिर ये मरवान ने जब हुकूमत ली, तो फिर उसने अपने खानदान में ही अपनी हुकूमत रखना चाहिए, और अपने बेटों को फिर उसने नॉमिनेट कर दिया। तो उन्होंने अब्दुल मालिक और अब्दुल अजीज को नॉमिनेट किया। लेकिन यजीद की जो वाइफ थी, यानी यजीद की बेवा, उन्होंने फिर इस मामले में, चूंकि उनके बेटे को खलीफा नहीं बनाया गया, तो उन्होंने मतलब हिस्ट्री टेल्स अस, यकीनन इसमें भी कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी होगी, लेकिन बहरहाल जो बेसिक हिस्ट्री टेल्स अस के उसने फिर अपने शौहर को कत्ल करवा दिया था, क्योंकि उसने अपने यजीद के बेटे को खलीफा नहीं बनाया था। और फिर उसने मरवान बिन इसने अब्दुल मालिक कैलिफ बन गया, क्योंकि मरवान लेस देन ईयर हुकूमत करके उसका इंतकाल हो गया। अब उसके बाद जो आ रहा है कौन है, वो है अब्दुल मालिक बिन मरवान। अब ये मरवान का बेटा है, लेकिन इसकी हुकूमत 20 साल चलेगी, 685 एडी से लेके 705 एडी तक। अब देखिए ये कौन है, ये 5वां खलीफा है, ये मरवान का
بیٹا ہے. اور اس کا جو دوسرے بھائی ہیں عبد المالک کے، وہ ایک عبد العزیز ہیں جن کے بیٹے پھر عمر بن عبد العزیز ہوں گے، اور ان کے دوسرے محمد ہیں جن کے پھر ان کے بیٹے مروان ٹو جب آئیں گے تو وہ بھی خلافت میں آئیں گے. لیکن تو فی الحال اس کی اس جنریشن میں صرف عبد المالک خلیفہ بنے، اور اس کے بعد پھر خلافت آگے چلے گی. اچھا، عبد المالک کی کچھ اچیومنٹس کی بات کر لیتے ہیں. عبد المالک بن مروان نے جو ڈوم آف دا راک ہے، جو فلسطین میں آپ لوگ دیکھتے ہیں، ایک گولڈن سا گنبد ہے جس کو فلسطین کے لوگ ساری دنیا میں وہی ایک سمبولک وے میں یوز کرتے ہیں، وہ عبد المالک بن مروان نے بنوایا تھا. مکہ اور مدینہ میں چونکہ عبداللہ بن زبیر کی رول تھا اور وہ خلیفہ تھے، تو عبد المالک بن مروان نے یہ سوچا کہ ہمیں کوئی ایسا اسپرچول سینٹر چاہیے کہ جس سے ہماری حکومت کو بھی فائدہ ہو، اور ہماری حکومت کا جس طرح مسلمانوں کا، یا آپ سمجھ لیجیے عبداللہ بن زبیر کی خلافت کا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ایک ہیڈ کوارٹر تھا، اس طرح سے اس نے اپنا ایک ہیڈ کوارٹر بنانے کے لیے، چونکہ مکہ مدینہ اس کے قبضے میں نہیں تھا، اس نے فلسطین میں یہ ڈوم آف دا راک بنوایا تھا. اور پھر واقعی وہ ایک بہترین اٹریکشن مسلمانوں کے لیے بن کے رہ گئی، آج تک بھی ہے. اچھا، اسی کے دور میں حجاج بن یوسف نے مکہ میں اٹیک کیا تھا اور عبداللہ بن زبیر کو قتل کر دیا تھا حجاج بن یوسف کی فوج نے. پھر اسی کے دور میں اس کی ایک ٹریٹی تھی جو مسلمانوں اور رومن امپائر کے درمیان تھی، وہ بھی بہت کنٹروورشل ٹریٹی تھی، کیونکہ اس سے پہلے کے لوگ زیادہ تر رومن امپائر کے ساتھ لڑ کے اور ان کے جگہوں کو اپنے قبضے میں لے کے رکھتے تھے. لیکن اس نے ایک ٹریٹی کر لی تھی جس سے ان کے ساتھ امن و امان کے ساتھ رہنے کا معاہدہ کیا گیا تھا، جو باقی دوسرے اس وقت کے مسلمانوں کے لحاظ سے ایک اچھا معاہدہ نہیں تھا. اچھا، اب ہم حجاج بن یوسف، یہ ان کا نام تقریباً ہر مسلمان نے سنا ہوگا، اس کے بارے میں بہت سی چیزیں مشہور ہیں. ہی واز ویری اسٹرکٹ، ویری ہارش، ویری روتھلیس، لیکن بہت آرگنائز اور بلا کا انٹیلیجنٹ انسان تھا، بہت ہی ذہین انسان تھا. اور چونکہ امیہ حکومت کا لائل تھا، اس وجہ سے پھر سمجھیے کہ یہی شخص تھا جس نے امیہ حکومت کو ایک دوبارہ سے اپنے سیڈل پہ بٹھایا اور پھر ایک امن و امان قائم ہوا. حجاج بن یوسف جو ہے طائف میں پیدا ہوا 661 اے ڈی میں، اور 714 اے ڈی میں اس کا انتقال ہوا. امیہ حکومت کا گورنر تھا عراق اور حجاز میں بٹوین 694 and 714. اور اس نے جو ہی اسٹارٹڈ ورکنگ فار امید گورنمنٹ ڈیورنگ دس ایرا. امید گورنمنٹ نے اس کو اس میں اپنا ریکروٹ کیا، اور اس کے بعد پھر اس نے بہت ترقی کی. اچھا، جیسے ہم نے بتایا کہ بہت ہی ظالم مشہور تھا، بہت ہی شروٹ تھا. اور جو ہم نے بیٹل آف حرہ کا ذکر کیا تھا مدینہ منورہ کے باہر، جو یزید کی فوجوں نے آ کے تباہی مچائی تھی مدینہ منورہ میں، اس میں یہ بھی شامل تھا. اور پھر جو یزید کی فورسز کے اندر جہاں جہاں اس نے بھیجی تھی ان سب میں یہ حجاج بن یوسف بھی شامل رہا تھا. اور جب اس کی ساری اچھی، یعنی کہ امیہ حکومت کے مطابق اس کی پروگرس بہت اچھی رہی، تو پھر لوگوں نے مطلب امیہ حکومت نے اس کو ہیڈ آف پولیس سیکیورٹی فورسز بنا دیا، اور اس کے بعد پھر اسے گورنر آف حجاز بھی لگا دیا گیا، کیونکہ اس کی پرسنالٹی بہت ہی اسٹرکٹ تھی. تو ضابط ہے ایسے جو حکومتی ادارے ہوتے ہیں ان میں ایسی جگہوں پہ ان کو ریکروٹ کیا جاتا ہے جہاں پہ یہ سرو کر سکیں اور عوام کو سیدھا رکھ سکیں بیسیکلی. اسی کے اچیومنٹس میں یہ ہے کہ اس نے عراق اور ایسٹرن کیلیفٹ کو اس نے یونائٹ کیا تھا. اس نے بہت سے کی ریفارمز کیے اپنے دور میں. اسی کے زمانے میں درہم جو ہے، یہ نئی کرنسی جو بنائی گئی تھی اسلامک لحاظ سے، درہم وہ اسی کے زمانے میں انٹروڈیوس ہوئی تھی. اس نے جو ہے آفیشیل کمیونیکیشن فرام پرشین ٹو عربک ان عراق، کیونکہ پرشیا فتح ہو چکا تھا اور وہاں کا بہت زیادہ اثر عراق کے اوپر بھی تھا، اور پرشین ایریاز میں جہاں پہ حکومت تھی وہاں پہ پرشین بولی جاتی تھی، اور وہی آفیشیل کمیونیکیشن لینگویج بن گئی تھی آلموسٹ. تو اس نے پھر اسے دوبارہ سے چینج کر کے عربک کر دیا تھا. تو اس نے کہا تھا کہ عربک جو ہے وہ مین لینگویج آف کمیونیکیشن، لینگویج آف آفیشیل کمیونیکیشن ہوگی. اس نے پھر ایک اور کام کیا جو کہ بہت ہی بری نظر سے دیکھا جاتا ہے، کہ اس نے نان عربس کو، یعنی صرف نان مسلمس کو نہیں، نان عربس کو اس نے کوفہ اور بصرہ سے باہر نکال دیا تھا. اس نے کہا تھا کہ بھائی بہت ہی زیادہ جس طرح ڈسکریمنیشن ہوتی ہے نا، تو اس طرح آپ سمجھ لی کہ عرب کے لحاظ سے اس نے ایک ایسا اسٹیپ لیا کہ جو کہ بہت ہی کنٹروورشل انداز سے دیکھا جاتا ہے، کہ کوفہ اور بصرہ سے اس نے مسلمانوں کو نکال دیا. اور پھر
ان کے اوپر یعنی جو صرف اور صرف نان مسلم پہ جزیہ لگتا ہے، جو اسلام میں جو طریقہ کار ہے، اس نے مسلمانوں پہ، نان عربs پہ جزیہ لگا دیا. تو یہ ایک بہت ہی یعنی پیورلی اسلام کے خلاف اس نے بات کی تھی، جس کے اوپر اس کا ذکر ہوتا ہے. اچھا، پھر اس کے زمانے میں کوئی اس نے، چونکہ امیہ خلافت کا اتنا زیادہ لائل تھا کہ اس نے اپنے زمانے میں قرآن شریف میں کچھ اصلاحات کرائیں. اصلاحات یعنی لینگویج کے لحاظ سے یا کانٹینٹ کے لحاظ سے نہیں، لیکن جس طریقے سے اس کو کمپائل کرایا، تو اس نے باقاعدہ کچھ ایسے اس کے اندر اس کی یعنی کہ ٹرانسلیشن اور اس کی تفسیر میں اس نے کچھ چیزیں ایسی لکھوا دیں جو کہ امیہ خلافت کے حق میں جاتی تھیں، جو پھر ایک بہت ہی زیادہ کنٹروورشل بات بنی. اس نے اپنے زمانے میں بہت سے کنال کھدوائے، بہت سے بڑے بڑے پروجیکٹس کیے. اس نے ایک سٹی بنائی واسط، جو اس نے پورا اپنی آرمی کے لیے، تاکہ آرمی اس کی اس شہر میں رہ سکے اور وہاں پہ اس کو فل ریسورسز ملیں. بلکہ آخر میں اس کا انتقال ہوا تو وہ بھی اسی شہر میں ہوا تھا. اور اس نے بہت سے مسلمانوں اور نان مسلم سب کو بے دریغ قتل کیا. جو بھی آواز اٹھاتا تھا امیت خلافت کے اگینسٹ، وہ اس کو قتل کروا دیتا تھا. اور اس کو جو ہے 2000 سیرینس بھیجے گئے تھے عبداللہ بن زبیر سے فائٹ کرنے کے لیے، جو مکہ مکرمہ میں، جو کہ فائنلی پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت کا باعث بنا تھا، اور کعبہ شریف کے اوپر اٹیک بھی کروایا تھا، جس سے کعبہ شریف بھی ڈیمیج ہوا تھا. تو یہ سارے واقعات ہیں جو اس میں جاتے ہیں. عبداللہ بن زبیر جو تھے وہ عبداللہ بن زبیر کی والدہ جو تھیں وہ اسما بنت ابو بکر تھیں. یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی تھیں اسما بنت ابو بکر، ان کے بیٹے تھے عبداللہ بن زبیر. تو ان کو آلریڈی بہت رسپیکٹ حاصل تھی دونوں سائڈ سے. تو اس وجہ سے جب وہ لڑنے کے لیے جا رہے تھے، ایک واقعہ ہے کہ ان کی والدہ نے دیکھا کہ وہ بہت ہی اپنے آپ کو فل آرمر میں کور کیا ہوا ہے پورا، یہ جو آپ سمجھ لیجئے کہ اپنا ذرا بختر اور ساری چیزیں. تو ان کی والدہ سے جب وہ مل رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ تم یہ بزدلوں کی طرح اتنا زیادہ اپنے اوپر اپنی باڈی کو کور کر کے کیوں جا رہے ہو؟ کیا تم شہید نہیں ہونا چاہتے؟ تو پھر انہوں نے اسی وقت اپنا وہ ذرہ بختر یا اپنا آرمر اتار دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے لیے لڑوں گا، اگر اللہ نے میرے لیے شہادت لکھی ہے تو پھر میں بہادروں کی طرح جان دوں گا، بجائے اس کے کہ میں اپنی جان بچاتا رہوں اپنے آرمرز کے ذریعے. پھر عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا جاتا ہے حجاج بن یوسف کی فوج کے ہاتھوں، اور پھر ان کی باڈی کو کعبہ شریف کے پاس لٹکا دیا جاتا ہے، اس عبرت کے لیے کہ لوگ یہ دیکھیں کہ جو بھی امیت حکومت کے خلاف آواز اٹھائے گا، چاہے وہ کوئی صحابی ہوں یا کوئی کتنے بھی سیکرڈ آدمی ہوں، وہ جو ہے ان کا حشر یہی ہوگا. اچھا، عبد المالک جو تھا، جو اس وقت خلیفہ تھا، اس نے جو ہے اس کی اس سکسس پر اس کو اس وقت جو ہے پھر گورنر آف حجاز، یمن اینڈ یمامہ، تینوں جگہ کا گورنر بنا دیا تھا. پھر بہرحال وہ کعبہ کو ریسٹور کیا گیا. جو دوبارہ سے جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے کیا، خلیفہ نے اپنی حکومت کے دوران اسے کرایا. لیکن حجاج بن یوسف کا پھر انتقال 714 AD میں واسط کے مقام پہ ہوا. امیت کیلف جو تھا ولید، وہ بھی اسی کے 1 سال کے بعد اس کا انتقال ہوا. اچھا، حجاج یوسف کو میں نے ڈسکس کرتے ہوئے میں اگلی خلافت پہ بھی آ گیا ہوں، تو آپ اپنے ذہن میں اس کی ڈیٹس یاد رکھیں، کیونکہ عبد الملک بن مروان کی 20 سال حکومت رہی ہے، اور پھر دوسرے کی جو ہے تقریباً 10 سال تھی اس سے پہلے. امیت used Hajjaj, who is considered to be one of the most brutal ruler of Islamic history. امیت نے اس کو as a necessary evil کے طور پہ استعمال کیا. یعنی امیت خلفاء جانتے تھے کہ یہ ایک ایسا انسان اخلاقی لحاظ سے نہیں ہے اور بہت ظالم ہے، لیکن چونکہ اپنی حکومت کو برقرار رکھنا تھا اس لیے ان کو استعمال کیا. حجاج بن یوسف کا کانفلکٹ جو ہے وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی رہا، حضرت عمر بن عبدالعزیز سے بھی رہا، حضرت عبداللہ بن زبیر سے بھی رہا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے بہت خاص لوگ تھے ان کے خلاف ان لوگوں اس کی جو ہے کانفلکٹ چلتی رہی تھی. اور یہ بہت کمپلیکس ہے ان چیزوں کو سمجھنا، کیونکہ ایک طرف اس کی اصلاحات ہیں، جس نے حکومت مسلمانوں کی بہرحال خلافت تھی وہ، تو اس نے وہاں پہ جو ہے بہت اچھی سی اصلاحات کی تھیں، اور دوسری طرف اس نے یہ ظلم کیے تھے. تو بعض اوقات اس میں ڈیسائیڈ کرنا، اور پوری اسلامک ہسٹری میں آپ کو اس طرح کے چیزیں ملتی رہیں گی، اور اسی کے وقت ہمیں اپنا رول جو ہے وہ پلے کرنا ہوتا ہے کہ بھائی بجائے اس کے کہ ہم کسی خاص دور پہ کسی خاص حکمران کے حق میں یا خلاف بہت ایکسٹریم پہ چلے جائیں، ہم ہسٹوریکل پرسپیکٹو سے
چیزوں کو دیکھیں اور پھر اس لحاظ سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ اچھا، عبداللہ بن زبیر جیسے میں نے ذکر کیا، ان کو بھی بہت سے لوگ ویسے تو بہت مشہور ہیں کیونکہ وہ اس میں شامل تھے جنگ جمل میں، اور پھر یعنی کہ انہوں نے امیہ خلافت کی ہمیشہ سے وہ کی، لیکن یہ کہ ان کی ہسٹری یہ ہے کہ جب ہجرت ہوئی تھی تو مہاجرین میں سب سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا تھا وہ حضرت عبداللہ بن زبیر تھے، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کے ہیں، یعنی اسماء بنت ابوبکر کے ہوا تھا۔ ان کے والد کا نام زبیر بن عوام تھا، اور زبیر بن عوام جو تھے وہ ون آف دی عشرہ مبشرہ تھے، یعنی کہ جو 10 لوگوں کو جنت کی بشارت ملی تھی جب قبلہ چینج ہوا تھا، تو اس میں زبیر بن عوام بھی شامل تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر کی اہمیت جاننے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ یہ ان کے والد عشرہ مبشرہ تھے، اور ان کی والدہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، اور یہ وہ بیٹی تھی کہ جن کے اوپر ابو جہل نے اور بہت سے لوگوں نے بہت ظلم ڈھائے تھے جب ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر نکلے تھے اور غار میں چھپے تھے، تو حضرت اسماء سے سوال جواب انٹروگیشن ہوتی تھی، اور پھر وہ بیچاری ظلم سہتی تھیں، اور پھر رات کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے لیے کچھ کھانے کو چیزیں لے جاتی تھیں۔ تو ان کا بھی ایک ہسٹری میں، اسلامک ہسٹری میں ایک بہت بڑا رول ہے۔ اچھا، اس موقع پہ میں ایک چیز کا ذکر کر دوں جو کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ دیکھیے اسلامک ہسٹری میں مردوں کا نام بہت زیادہ آتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جنگوں میں لڑتے تھے، خلفاء وہی تھے، ان کے لیڈران تھے۔ عورتوں کا نام اس لیے کیونکہ وہ جو ہسٹری لکھی جاتی ہے وہ زیادہ تر جنگوں کے لحاظ سے یا قبضے کے لحاظ سے، لیکن خواتین کا جو رول رہا ہے پوری اسلامک ہسٹری میں، صرف ایک یہ نام ہے اسماء بنت ابوبکر، لیکن اس کے علاوہ خواتین کا جو صحابہ کرام کی سپورٹ کے لحاظ سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا جو رول رہا ہے دین کو آگے پھیلانے کے لحاظ سے، دین کے علم حاصل کرنے کے لحاظ سے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جتنی روایات منسوب ہیں، تو یہ اتنے بڑے بڑے کام جو مسلمان خواتین نے کیے ہیں، ان کا ذکر ایک ڈفرینٹ علمی لحاظ سے تو آتا ہے، لیکن یہ کہ چونکہ مسلمان مردوں نے جنگیں لڑیں اور خلفاء بنے تو اس وجہ سے ان کا ذکر بہت زیادہ آتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خواتین کے رول کو اسلامک ہسٹری ڈسکاؤنٹ کرتی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ اگر آپ صحابیات کے اوپر کتابیں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سبحان اللہ ان سب کو کے کیا عظمتیں تھیں اور کیا کیریکٹر تھے ان کے، اور کیا رولز تھے ان کے جو انہوں نے اسلامک ہسٹری میں پلے کیے۔ تو ان دونوں کے جو حضرت عبداللہ بن زبیر کے دونوں والد اور والدہ دونوں نے بہت زیادہ ہاسٹیلیٹیز برداشت کی، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے ہر وقت کھڑے رہے، اور دونوں جو ہیں بہت زیادہ پائس تھے، بہت زیادہ دیندار تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کا جو خشوع ان پریئرز ہے وہ بہت مشہور تھا، یعنی کہ ان کو خشوع و خضوع نماز میں ان کا بہت زیادہ ہوتا تھا، تو اس وجہ سے ان کی ایک وجہ شہرت یہ بھی ہے۔ اچھا، اب عبد المالک بن مروان کی سمری ایک کر لیتے ہیں کہ 14 سال تو اس میں سول وار کا حصہ رہا، لیکن ٹورڈز دی اینڈ پھر وہ تھوڑی سی چیزیں بہتر ہو گئی تھیں۔ تو سول وار کا مطلب یہ کہ دوسرے لوگ، دوسرے خلفاء حجاز میں کوئی، ایجپٹ میں کوئی سارے تھے، لیکن آہستہ آہستہ کر کے آخری دور میں پھر اس کا دور کافی پرسکون ہو گیا تھا، امیہ رول کو اس نے یونائٹ کر دیا تھا، اور لیکن ان کے بارے میں بھی اب عبد المالک بن مروان کے بارے میں ایک چیز یاد رکھیں کہ وہ مفتی آف مدینہ کہلاتے تھے، تو وہ خلافت تو ان کی تھی اور انہوں نے کچھ ایسے کنٹروورشل کام بھی کیے، لیکن سبحان اللہ اسلام میں آپ کو اس طرح کے کریکٹرز بہت ملیں گے کہ جو ایک طرف جو دینداری تھی وہ ان کی پوری 100% ہوتی تھی آلموسٹ، لیکن دوسری طرف جب پالیٹکس آتی تھی تو وہاں پہ ان کی زندگیوں میں ظلم و ستم نظر آتے تھے۔ اچھا، تو ان کو جو ہے عبد المالک بن مروان کو فادر آف کنگز کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے 4 بیٹے جو ہیں وہ بعد میں خلیفہ بنے۔ اچھا، وہ اسی طرح سے سیکنڈ فاؤنڈر آف امیہ ڈائنسٹی کہا جاتا ہے کیونکہ انہی کے زمانے میں پھر جو امیہ ڈائنسٹی کی امیہ رول کی جو سیکنڈ ڈائنسٹی تھی اس کے یہ فاؤنڈر بھی تھے، جنہوں نے پیسفل وہ کیا، کیونکہ ان کے والد جو تھے مروان انہوں نے اتنا زیادہ پیس نہیں لا سکے تھے اور ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ انہی کے زمانے میں جو ہے وہ کرنسی اور فلیگ جو ہے وہ اسائن کیا گیا تھا،
اور نیشنل لینگویج عربک کو بنایا گیا تھا. تو یہ ان کے بہت بڑے کام ہے. بلکہ بعض ہسٹورینز یہ لکھتے ہیں کہ کسی بھی قوم کے لیے, کسی بھی سویلائزیشن کے لیے یہ دو تین چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں. یعنی وہاں کی کرنسی ان کی اپنی ہو, ان کا جھنڈا ہو جس کے انڈر سارے لوگ جمع ہوں, اور پھر ان کی لینگویج کوئی آفیشیل لینگویج ہے جس کو جو کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہو سکے. تو یہ سب کچھ انہی کے دور میں ہوئے تھے. اور سارے جتنے this was the first time when Muslim Ummah had all this after Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہ مسلمانوں کی کسی بھی حکومت میں یہ ساری چیزیں ابھی تک نہیں آئی تھیں. یعنی ان کا اپنا فلیگ, اپنی کرنسی, اپنی آفیشیل لینگویج, یہ ساری چیزیں ابھی تک نہیں آئی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. تو یہ پہلی حکومت تھی جس کے اندر یہ ایک سمجھ لیجئے کہ مسلمانوں کی ایک پہلی سویلائزیشن قائم ہو گئی تھی اس وقت. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم ذکر کریں گے ولید بن عبد المالک, یعنی عبد المالک کا جو بیٹا تھا, چھٹا خلیفہ جو ہے پھر یہ. ٹھیک ہے, تو مروان کا بیٹا عبد المالک, عبد المالک کا بیٹا الولید. تو الولید کا اب ہم ذکر کرتے ہیں کہ اس کی خلافت کیسے شروع ہوئی. وہ عبد الولید جو ہے 674 میں پیدا ہوا اور 715 میں ان کا انتقال ہوا. when he was too young انہوں نے بائزنٹائن امپائر میں جنگیں لڑی تھیں جس کی وجہ سے ان کو probably سپرسیڈ کیا گیا باقی بھائیوں کے اوپر. اور اس نے اپنے والد کا جو ایکسپینشن کا کام تھا, کیونکہ آخری دور جو تھا عبد المالک کا اس میں کافی ایکسپینشن شروع ہو چکی تھیں کیونکہ یونائٹ ہو گئی تھی پوری قوم. تو انہوں نے یہ الولید نے اپنے باپ کے کاموں کو کنٹینیو کیا, ایکسپینشن اور اپنی جتنی پالیسیز تھیں ان کو کنٹینیو کیا. اور لیکن یہ کہ یہ بھی جو ہے حجاج بن یوسف سے بہت متاثر تھا. حجاج بن یوسف کا میں نے آپ کو چھوٹا سا اس کی زندگی کا ایک واقعہ سنا دیا ہے. حجاج بن یوسف سے بہت متاثر تھا, اور حجاج بن یوسف سے متاثر ہونے کی وجہ امیت حکومت کو بچانا تھی. تو اس وجہ سے یہ باقی چیزوں میں باعث ہو جاتے تھے. دینی لحاظ سے دوسری ایسپیکٹس اور دوسری پالیسیز تھی, لیکن جب حجاج بن یوسف کی بات آتی تھی تو انہیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اس کے بغیر ہم کنٹینیو نہیں کر سکتے. اس کے ولید کے زمانے میں نارتھ افریقہ, اسپین, سندھ اور سینٹرل ایشیا کی طرف جو ہے وہ پیش قدمی ہوئی اور اس میں بہت سی فتوحات ہوئیں. اور ہم دیکھیں گے کہ کون سے بڑے بڑے جرنیلز تھے جو اس کے دور میں آگے بڑھے اور جنہوں نے پھر واقعی مسلمان دنیا کو ایک نئی ایکسپینشن دی تھی. اچھا, اسی نے جو ہے گریٹ ماسک آف ڈیماسکس جو ہے, جو آج بھی بہت مشہور ہے تاریخی لحاظ سے بھی, جو مسجد ہے سیریا میں, دمشق میں, اور یہ اس کو بھی ایک ون آف دا گریٹسٹ آرکیٹیکچرل اچیومنٹ کہا جاتا ہے. اس نے بھی بہت سے ویلفیئر پروگرام شروع کیے غریبوں کے لیے, ضرورت مندوں کے لیے, اور اس کے زمانے میں بہت ہی پیس اینڈ ٹرینکولیٹی تھی, بہت ہی سکون تھا. اور جیسے میں اب کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ پوری دنیا کی تاریخ میں, صرف اسلامی تاریخ میں نہیں, دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ ترقیاں اس دور میں ہوئی ہیں جس دور میں پیس تھا. یعنی جب جنگ و جدل ہو رہا ہوتا تھا, جیسے فار ایگزامپل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 1 انچ بھی جو ہے مزید ٹیریٹوریل گین نہیں ہوا, کیونکہ وہ ٹوٹل کیوس کا زمانہ تھا. تو اسی طرح سے لیکن جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 سال دور میں جو شروع کا زمانہ تھا وہ بہت پیسفل تھا, تو بہت زیادہ ٹیریٹوریل گینز ہوئے. لیکن ٹورڈز دی اینڈ پھر ان کے زمانے میں بھی نہیں ہو سکے کیونکہ فتنہ فساد شروع ہو چکا تھا. ولید نے جو ہے پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو مسجد, اس وقت وہ شاید گورنر تھے حجاز میں, تو ان کو کہا کہ مسجد نبوی کو ایکسپینڈ کیا جائے 707. اور انہوں نے مسجد کے ایکسپینشن کے لیے جو حجرے تھے حضرت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا, اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا, پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا. تو یہ سارے انہی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ان کی قبریں ہیں, ان کے قبر مبارک ہیں. تو اس نے ولید نے جو ہے اس کو مسجد کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے انہوں نے وہ حصہ جو ہے جو 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 ان کی وائفز کا حصہ تھا اس کو لے کے مسجد کو ایکسپینڈ کیا. تو اس کے اوپر بہت کنٹروورسیز بھی ہوئیں اور بہت سے لوگ ناراض ہوئے کہ تم نے اوریجنل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے اور ہماری امہات المؤمنین کی کے حجرے کو اس نے مسمار کیا یا گرایا اور دوبارہ سے نئی چیزیں کنسٹرکٹ کیا. لیکن بعد میں اس نے اپنی حکومت میں اس کو ٹیک کر لیا تھا. اس کا انتقال 715 میں دمشق میں ہوا, اور اس حجاج بن یوسف ہی ڈائیڈ 1 year after حجاج. تو حجاج کا انتقال ہوا, پھر اس کے 1 سال کے بعد الولید بن عبد المالک کا بھی انتقال ہو گیا. اچھا, اب اس کے دور حکومت میں
جو ہے 3-4 ایسے جرنلز آئے جنہوں نے چاروں طرف، ایسٹ میں، ویسٹ میں، نارتھ میں، چاروں طرف انہوں نے مسلمانوں کی حکومتوں کو بڑھایا. اچھا، محمد بن قاسم کا نام آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، خاص طور سے جو لوگ پاکستان سے ہیں، کہ محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا تھا. تو ان کی پیدائش جو ہے، ان کی پیدائش بھی طائف میں ہی ہوئی، اور یہ حجاج بن یوسف کے بھتیجے بھی ہوتے ہیں. اور ان کی 715 میں عراق میں ان کا انتقال ہوا. حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے، اور دونوں، یہ حجاج بن یوسف بھی طائف میں پیدا ہوا تھا، اور یہ محمد بن قاسم بھی طائف میں پیدا ہوئے تھے. اور یہ بہت بریو تھے، بہت کوریجس تھے. اپنی ارلی لائف میں انہوں نے بہت زیادہ ایسی مار کے سر کیے تھے جس کی وجہ سے ان کو گورنر، یمن کا گورنر بنا دیا گیا تھا حجاج بن یوسف نے. اور چونکہ ان کے پاس اتنی ایکسٹراڈنری اسکلز تھی اتنی ینگ ایج میں، کہ پھر ان کو فارس کا یعنی ویسٹرن ایران کا بھی گورنر بنا دیا گیا تھا حجاج بن یوسف کی طرف سے. جو سندھ میں مسلمانوں کی جو کانکویسٹ شروع ہوئی، وہ اس وقت شروع ہوئی جب حجاج محمد بن قاسم نے مکران پہ اٹیک کیا. اور اس کی وجہ جو تھی، یہ مختلف کتابوں میں، مختلف ہسٹری کی کتابوں میں مختلف آتی ہے، لیکن اس کی ایک وجہ یہ مشہور ہے کہ یہ کیونکہ یہ ایک ٹریڈ راؤٹ تھا. آپ سمجھ لیجئے کہ آلموسٹ جس کو بولتے تھے، وہ جو ایک راؤٹ تھا نا جس سے تجارت ہوتی تھی، تو اس کے اوپر دیبل کا ایک ہندو لوگ تھے، وہ اس کے اوپر قبضہ کر لیتے تھے. تو وہاں پہ پھر مسلمان کچھ خواتین ٹریول کر رہی تھیں، تو ان کو کڈنیپ کر لیا گیا اور ان کے ساتھ زیادتی کی گئی. تو پھر حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو بھیجا کہ تم جا کے ان سے بدلہ لو، اور وہ جو ایریا میں جو غلط قسم کی حکومتیں قائم ہو گئی ہیں ان کو ختم کرو. تو محمد بن قاسم وہاں گئے اور انہوں نے سندھ کو فتح کر لیا، پھر پارٹ آف پنجاب کو فتح کیا، اور یہاں تک کہ پھر انڈس ریور جو اس کے قریب قریب تک امیت کمانڈر کے طور پہ انہوں نے وہ پورے انڈس کے ریور کے قریب قریب تک اس پہ حکومت کی. انہوں نے 6000 سیرین کیولری لی اپنے ساتھ، سندھ کے بارڈر پہ پہنچے. پھر وہاں سے ودن، کیونکہ وہاں آلریڈی مسلمان موجود تھے، تو کیونکہ تاریخ میں یہ آتا ہے کہ مسلمان اس سے پہلے بھی وہاں موجود تھے، اور بہت سے ایسے لوگ تھے جو وہاں پہ آہستہ آہستہ مائگریٹ کر کے رہنا شروع کر رہے تھے. لیکن جب انہیں پتہ چلا تو وہاں کے مسلمانوں نے ایک تقریباً 6000 اونٹوں کے اوپر مشتمل ایک پوری فوج تیار کی، اور اس نے محمد بن قاسم کی مدد کی. اور خاص طور سے وہ لوگ منجنیقس لے کر آتے، جس کو کیٹاپلٹس بھی کہتے ہیں، کہ جو غلیل کی طرح پتھروں کو پھینکتی ہے اپنے دشمنوں کے اوپر، اور پھر اس سے بڑے بڑے قلعے بھی تباہ کر لیتی ہے. تو ان کو منجنیقس کہتے ہیں. 712 میں انہوں نے دیبل کو فتح کیا محمد بن قاسم نے. پھر داہر شاہ سے مقابلہ ہوا، اس نے اس کو داہر شاہ کو قتل کیا. اور پھر تقریباً پورے سندھ کو محمد بن قاسم نے کنٹرول میں لے لیا. پھر اس کے بعد وہ ملتان کی طرف گئے اور گجرات کی طرف گئے، انہوں نے وہ تمام علاقے فتح کیا. پھر وہ پلان کر رہے تھے کہ کشمیر کی طرف جا کے کنگڈم آف کشمیر کو وہ فتح کریں گے. اور یقیناً یہ جب ہم چیزیں پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید اگر اس وقت کشمیر فتح ہو جاتا تو آج پھر یہ سارے جو کشمیر کے ایشوز ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان، یہ کوئی ہوتے ہی نہیں، کیونکہ کشمیر مسلمانوں کے قبضے میں ہوتا ہے شروع سے ہی. لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس کے پیچھے کیا حکمتیں تھیں. تو لیکن پھر ایک بہت ہی سیڈ جو واقعہ ہوا تھا، اس میں یہ واقعہ بھی شامل ہے کہ ان کو جب وہ بالکل کشمیر کی فتح کو جا رہے تھے تو ان کو واپس بلوا لیا گیا تھا. اور کیوں بلوایا گیا تھا وہ ہم اس کے کلاس کے آخر میں ہلکا سا ذکر کریں گے. محمد بن قاسم نے بہت ہی پیسفل سسٹم امپلیمنٹ کر دیا تھا. حجاج جو ہے 714 میں اس کا انتقال ہو گیا، اور پھر ولید بن عبد المالک کا انتقال ہو گیا اس کے بعد. اور جو ولید کا چھوٹا بھائی تھا سلیمان جو ہے، وہ پھر خلافت میں آ گیا تھا. تو اب یہ ظاہر سی بات ہے، میں محمد بن قاسم کے دور کا ذکر کر رہا ہوں، تو آپ کو تھوڑا سا آگے چل کے بتا رہا ہوں کہ آگے حجاج بن یوسف نے جب محمد بن قاسم کو واپس بلا لیا تھا تو اس کے بعد پھر اس کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے بعد کے حالات پھر آپ کو ابھی بتاتے ہیں. یہ دیکھیے، یہ ہے دیبل سے محمد بن قاسم آئے تھے، یہ پورا مکران کا علاقہ فتح کیا، یہ پورا سندھ کا پورا فتح کرنے کے بعد پنجاب کے ایریے میں ملتان کے انٹر ہوتے ہوئے اب یہ آگے کشمیر کی طرف بڑھ رہے تھے. اور یہاں پہ جا کے اگر یہ فتح ہو جاتا تھا پھر افغانستان بھی رینج میں تھا اور ساری چیزیں تھیں. لیکن بہرحال تو یہ ایک نقشہ ہے جو آپ لوگ اپنے ذہنوں میں رکھ لیں. اچھا، پھر ایک بالکل اب آپ ویسٹ میں آ جائیے.
تھوڑی سی کلاس 2-4 منٹ آج زیادہ ہوگی تو پلیز بیئر ود می. تو اب یہ بالکل ویسٹ میں, اب یہ تو ایسٹ میں محمد بن قاسم گئے, سندھ فتح کیا. اب ویسٹ میں موراکو تو ہم فتح ہو چکا تھا. اب موراکو کے اوپر جو ہے اب وہاں پہ یہی الولید ابن عبد المالک نے موسیٰ بن نصیر تھے جو وہاں کے ایک بربر تھے, بربر جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا, وہ وہاں کے آرمی چیف تھے, تو ان کے انڈر طارق بن زیاد بھی کام کر رہے تھے. تو اس وقت جو ہے موسیٰ بن نصیر کو انسٹرکشنز ملیں کہ وہ جا کے اسپین میں جا کے مسلمانوں کی دعوت و تبلیغ بھی ہو اور اس کے آگے چل کے مسلمانوں کی حکومت بھی وہاں پہ قائم ہو. تو موسیٰ بن نصیر نے سب سے پہلے طارق بن زیاد کو بھیجا. طارق بن زیاد وہ بھی بربر تھے اور انہوں نے امید کمانڈر کے طور سے اسپین کو فتح کیا تھا, جس کو تاریخ میں ہم سب جانتے ہیں بہت اچھی طرح. 711 میں وہ اسپین میں انٹر ہوئے اسٹریٹ آف جبرالٹر کے تھرو. ابھی میں اس کا نقشہ آپ لوگوں کو دکھاؤں گا. دیٹ کنیکٹس اٹلانٹک اوشن ود میڈیٹرینین سی. اٹلانٹک اوشن اور میڈیٹرینین سی کے درمیان جو چھوٹا سا جوائنٹ ہے اس کو اسٹریٹ آف جبرالٹر کہتے ہیں. اور پھر اس کو بعد میں ہم لوگ جبل الطارق بھی کہتے ہیں. جب طارق بن زیاد نے فتح کر لیا تو پھر اس کا نام جبل الطارق بھی پڑ گیا تھا. اچھا, ولید نے جو ہے 3 کمانڈرز مختلف ڈائریکشنز میں بھیجے تھے. موسیٰ بن نصیر کو نارتھ افریقہ کے اوپر اور پھر اوپر اسپین فتح کرنے کے لیے, جس کی کمانڈ میں طارق بن زیاد تھے. محمد بن قاسم کو سندھ پاکستان کی طرف بھیجا تھا, اور قطیبہ بن مسلم کو ٹرانس آکسیانا کا جو علاقہ ہے جس میں بیسیکلی آج کل کے لحاظ سے قازقستان, ازبکستان, تاجکستان, ترکمنستان اور قزقستان ہیں, یہ سارے سینٹرل ایشیا کے وہ علاقے ہیں جو اس ٹرانس آکسیانا میں آتے ہیں. تو یہاں پہ قطیبہ بن مسلم کو بھیجا گیا تھا. ان تینوں کمانڈروں نے بہت ہی بہادری اور جرت کے ساتھ یہ تمام علاقے فتح کر لیے تھے, اور یہ اپنے کنٹینیو فتح کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے. اب یہ ٹرانس آکسیانا کا علاقہ آپ دیکھ لیجئے, یہ جو خراسان ہے, یہ خراسان کا علاقہ ہے. اس میں افغانستان کا آلموسٹ پورے کا پورا افغانستان شامل ہے, لیکن آپ کو مزید نارتھ میں آپ دیکھ لیں کہاں تک گیا ہے. اور پھر یہ تاجکستان اور یہ سارے علاقے یہ سینٹرل ایشیا کے اس میں آتے ہیں. تو یہ ایریا تھا جس کے اندر قطیبہ بن مسلم کو بھیجا گیا. اس کے بعد حضرت طارق بن زیاد کا یہ دیکھ لیجئے, یہ اسٹریٹ آف جبرالٹر ہے, یہ آپ کا میڈیٹرینین سی ہے اور یہ آپ کا اٹلانٹک اوشن ہے. تو اس کو درمیان میں یہ اسٹریٹ آف جبرالٹر کہلاتا ہے. یہاں سے طارق بن زیاد نے آ کے یہاں پہ, یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ جب پہنچے تھے اور پھر ان کے فوجیوں میں بہت پریشانی ہو گئی تھی, تو انہوں نے ان کے سکون کے لیے کہ اب ہمارے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں, یا تو ہم شہید ہوں گے یا قبضہ کر لیں گے, تو انہوں نے اپنی ساری کشتیاں جلا دی تھیں. تو وہ جو کشتیاں جلانے کا واقعہ ہے طارق بن زیاد کا, وہ یہیں پہ ہوا تھا. پھر یہ لوگ یہاں سے انٹر ہوئے اور پھر یہاں سے الحمدللہ پورے اسپین پہ چھا گئے. اب یہ دیکھیے اس نقشے میں کہ یہ آج کا اسپین یہ ہے اور یہ پرتگال ہے آج کا. اس زمانے میں پرتگال نہیں تھا, تو یہ پورا اسپین تھا. تو یہ جبرالٹر کے ذریعے داخل ہوئے, پورے اسپین پہ قبضہ کر لیا. اور پھر طارق بن زیاد جو ہیں وہ فرانس کے آلموسٹ سم ویئر اراؤنڈ ہیئر تک پہنچ گئے تھے, جس وقت انہیں پھر واپس بلا لیا گیا تھا. جس طرح محمد بن قاسم کو آلموسٹ کشمیر فتح کرنے سے پہلے واپس بلا لیا گیا, اسی طرح طارق بن زیاد کو یہاں سے واپس بلا لیا گیا, اور ان سب کو سیریا واپس بلایا گیا تھا. اس کا ہم ذکر آگے کرتے ہیں. طارق بن زیاد کی آرمی میں 7,000 سولجرز تھے, زیادہ تر بربرز تھے اور سب کچھ عرب بھی تھے. اپوزنگ آرمی کے پاس 100,000 سولجر تھے, لیکن چونکہ یہ لوگ اپنی کشتیاں جلا کر آئے تھے تو ان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی, انہوں نے ان سب کو ڈیفیٹ دے دی اور قبضہ کر لیا وہاں پہ. موسیٰ بن نصیر سمجھیے طارق بن زیاد کے کمانڈر تھے, تو پھر انہوں نے ایک اور انویژن کیا مزید 18,000 سولجرز لے کے, اور انہوں نے جو ہے پورے اسپین کو اپنے قبضے میں لے لیا. اور پھر کچھ ہی عرصے میں اسپین اور پرتگال کا علاقہ جو اندلس بھی کہلاتا ہے was conquered and طارق بن زیاد stayed as governor until موسیٰ بن نصیر came over. تو اس وقت تک جب تک موسیٰ بن نصیر اسپین نہیں گئے تب تک طارق بن زیاد ہی پورے اسپین کے گورنر تھے. جب یہ لوگ اپنے اس میں اندلس میں جا رہے تھے اور فرانس کے موقع پہ پہنچے تھے, تو اس وقت پھر ان کو الولید نے واپس اس وقت تک سلیمان کا وہ دور آ چکا تھا, تو اس نے ان کو واپس بلا لیا تھا.
موسیٰ کا جو موسیٰ بن نصیر کا جو بیٹا تھا عبدالعزیز، اس نے جو ہے مسلم حکومت کی کمانڈ لے لی تھی اس کے بعد، اور بعد میں اس کو بھی قتل کر دیا گیا تھا۔ کچھ ہسٹورینز، کچھ تاریخ دان یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد میں کچھ کانفلکٹس ہو گئے تھے، کچھ لڑائی جھگڑے ان کے آپس میں ہو گئے تھے، لیکن جو صحیح تاریخ کی کتابیں کہتی ہیں کہ یہ صرف مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے چیز کی گئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اچھا، آپ قطیبہ بن مسلم کی بات کر لیتے ہیں۔ قطیبہ بن مسلم جو ہیں وہ الولید ابن عبد المالک کے دور میں انہوں نے اسلام کو سینٹرل ایشیا میں، ویسٹ چائنا اور خراسان میں ایکسٹینڈ کیا۔ یہ کمانڈر تھے، آرمی کمانڈر تھے امیت حکومت کے، اور وہ یہ خراسان کے گورنر بنا دیے گئے تھے، یہ بھی حجاج بن یوسف کے دور میں۔ یہ تقریباً تینوں کے تینوں حجاج بن یوسف نے ہی ان کو کمانڈ دی تھی کہ مختلف علاقوں میں جا کے مسلمانوں کی ٹیریٹوریل گین کریں۔ تو انہوں نے زیادہ تر، جس طرح میں نے کہا، یہ سینٹرل ایشیا کا علاقہ قبضہ کیا اور ویسٹرن چائنا تک پہنچ گئے تھے۔ یہ قطیبہ بن مسلم آلموسٹ ویسٹرن چائنا پہنچ گئے تھے، اور یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ اگر یہ اسی بہادری سے اور اسی سپیڈ سے چلتے چلے گئے تو یہ پھر چائنا کے اندر بھی چلے جائیں گے اور وہاں بھی مسلمانوں کی حکومت قائم کریں گے۔ لیکن تقریباً 10 سال کے قریب انہوں نے اس ایریاز میں رہے، اور انہوں نے ایک ڈپلومیٹک اور آرگنائزیشنل اسٹرکچرز کیے، انہوں نے اسٹیبلش کیا سسٹم۔ تو اب یہ دیکھیے، تینوں کو ذہن میں رکھیے کہ قطیبہ بن مسلم ان سینٹرل ایشیا، محمد بن قاسم ان سندھ اینڈ کہ کشمیر اور پاکستان کے جو علاقے ہیں وہ، اور طارق بن زیاد اسپین میں، ان سب نے تمام چیزوں کو یعنی کہ وہاں کے ایریاز کو اپنے انڈر لینے کے بعد وہاں پہ اب سسٹم امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا تھا، یعنی کہ ایک اسلامک نظام کی شروعات کر دی تھی۔ صرف ایسا نہیں تھا کہ فتح کر کے وہاں پہ بیٹھ گئے تھے یا واپس آنا شروع ہو گئے تھے، ان لوگوں نے پورا سسٹم کریٹ کیا، جو پھر بہت آگے تک، آج تک ان کی نشانیاں جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں۔ اچھا، اب ہم الولید کے صرف سمرائز کر لیتے ہیں کہ اس کی دور حکومت میں کیا کیا ہوا، جو 10 سال کی حکومت تھی۔ تو یہ بہت ہی بزی حکومت تھی، جس طرح ہم نے ذکر کیا، بہت زیادہ ٹیریٹوریل گینز ہوئے، اور اس زمانے میں کوئی مسلمانوں کی طرف سے یا کوئی اس کے اپنے بارڈرز کے اندر کوئی ان کے خلاف ایسی اپوزیشن نہیں تھی جس کی وجہ سے اس نے اتنی گروتھ کی۔ اور یہ اس کے بارے میں ہے کہ وہ پہلا آدمی تھا، پہلا خلیفہ تھا جس نے علماء کی سیلریز اسٹیبلش کی تھی۔ اس زمانے میں سے پہلے یہ سوچا جاتا تھا کہ جو بھی دیندار ہے، جو بھی اللہ کا نیک بندہ ہے، وہ بغیر پیسے لیے جو ہے ریسرچ کرے گا، اسکالر بنے گا، اور دوسرے لوگ اس سے فتاویٰ لیں گے اور اسلام کے اوپر چلنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس نے اپنے زمانے میں سیلریز دینا شروع کر دی تھیں۔ اور اب جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، اس کو صرف ریوائز کر لیں کہ یہ 4 لوگ تھے: محمد بن قاسم، موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد اور قطیبہ بن مسلم، جن لوگوں نے مختلف مسلمان ٹیریٹوریز کے پہ گئے، انہوں نے وہاں پہ کنٹرول کیا اور پھر وہاں پہ اسلام کا نظام قائم کیا۔ یہ ولید کے زمانے میں ہی عمر بن عبدالعزیز کو مدینہ منورہ کا گورنر لگا دیا گیا تھا، اور اس کے بالکل کلوز ٹو اینڈ آف ہز رول اس کے جو بھائی تھا سلیمان، جو کہ اب اگلا خلیفہ بنے گا، اس کے ساتھ اس کے کچھ کانفلکٹس ہو گئے تھے، اور جس کی وجہ سے پھر سلیمان نے، شاید اللہ عالم، لیکن شاید اس نے اس اپنے بھائی سے بدلہ لینے کے لیے، یا جو ہے اس کا بھائی چونکہ اپنے بیٹے کو بنانا چاہتا تھا اور پھر سلیمان زبردستی آ گیا تھا، تو اس نے شاید ان تمام کو بدلہ لینے کے لیے اس نے ان تین سمجھے آرمی کمانڈرز کو اپنی سرحدوں سے واپس بلا لیا تھا۔ تو یہ جو الولید کا کریڈٹ یہ ہے کہ اس نے اسی کے زمانے میں حجاج بن یوسف کے تھرو وہ تمام جگہوں پہ، سرحدوں پہ لوگوں کو بھیجے تھے اور فتوحات ہوئی تھیں، اور سلیمان کے آتے ہی اس نے ان 3 لوگوں کو امیڈیٹلی واپس بلا لیا، اور پھر یہ بھی تاریخ میں ہے کہ ان تینوں کو قتل کروا دیا تھا۔ تو یہ ایک ایسا سیڈ مومنٹ ہے، اندر سیڈ مومنٹ آف اسلامک ہسٹری، لیکن اس میں یقیناً اللہ تعالیٰ کی بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں، مسلمانوں کو ایک لیسن ہوتا ہے، تو وہ سب چیزیں ہمیں سمجھنے ضروری ہیں۔ سلیمان عبد المالک کی خلافت صرف 2-2.5 سال رہی۔ یہ سمجھیے کہ 5ویں خلیفہ کے بعد، ولید کے بعد، یہ سلیمان اس کا بھائی آ گیا۔ اس کے بھائی کے آنے کے بعد ہم اس کو اب انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے، اور وہ جو سارے تینوں کمانڈر کو واپس بلایا گیا تھا ان کی تفصیل بھی پڑھیں گے۔ تو اگلی کلاس میں سلیمان ابن عبد الملک کو اسٹڈی کریں گے۔ پھر تب تک کے لیے انشاءاللہ اجازت۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
صاحب اب اگر آپ لوگوں کو کوئی سوالات ہیں تو پلیز اس کو بتا دیں تاکہ پھر ہم اس لحاظ سے سوالات لے لیں انشاءاللہ. آپ لوگ اپنے ہینڈ ریز کر دیجئے.